बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी, और अब रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऑडियो लीक निकलती है। फेक ऑडियो लीक्स, आवाज़ें बनाई हुई, वो कहते हैं डीप फेक को इस्तेमाल करके तो मुख्तलिफ बनाई जा रही हैं। अब चूँकि ऑडियो फेक लीक्स और फेक ऑडियोज़ की बनाने की या वीडियो फेक बनाने की एक फैक्ट्री PMLN लगा ही बैठी है, तो अब उसको इस्तेमाल तो करना है। रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ निकलेगा। आज मेरी नज़र से एक तज्ज़िया गुज़रा, आमिर खाकवानी साहब ने लिखा हुआ है, और ये बज़ाहिर जो नज़र आता है वो एक गैर जानिबदार तज्ज़िया है, लेकिन उसमें कुछ इख्तिलाफ़ात मेरे हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि मालूमात की कमी की वजह से या आमिर खाकवानी साहब ने उसमें बहुत तहकीक नहीं की, तो दो एक नुकात ऐसे हैं जहाँ मेरा इख्तिलाफ़ है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें तो एक अच्छा तज्ज़िया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं उनका तज्ज़िया पहले पढ़ देता हूँ और फिर उसमें दरमियान में भी और आखिर में भी मैं उसमें जो तबसरा अपने कमेंट्स हैं वो दे दूँगा, फिर आप उस पर कमेंट कर दीजिए। जो तज्ज़िये का उन्वान है, ऑडियो लीक्स में असल इंकशाफात क्या हैं। ये हैकर नहीं है। सबसे पहले तो ये गलत बयानी नहीं करनी चाहिए कि हैकर्स ने ऑडियो जारी कर दी। ये किसी हैकर का काम नहीं। हैकर ऐसा नहीं करता कि अपना हैक शुदा मवाद मुंतखब और मखसूस सहाफ़ियों से शेयर करे। इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं उसकी तफसील चंद सहाफ़ियों को पहले से पता थी और वो लिख भी चुके थे। यानी इसमें एक चीज़ जो नुक्ता जो आमिर खाकवानी ने वाज़ेह नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ ये बता दूँ कि चूँकि ये ऑडियो लीक्स बाद सहाफ़ियों को पता थी, इसका मतलब ये है कि ये ऑडियो लीक्स का जो ड्रामा है ये बुनियादी तौर पे एक साजिश है इमरान खान के ख़िलाफ़। वो जो एक दो जो लीक्स जो शहबाज शरीफ साहब के उसमें की हैं उनके दौर की, वो मैं समझता हूँ कि एक फसाड, एक चेहरा दिखाने के लिए मुलम्मा जो हक़ाइक़ हैं, जो मकासद हैं इसके पीछे, वो ये है कि आपने इमरान खान को कहीं ना कहीं या PTI को नुकसान पहुँचाना है, उनकी साख ख़राब करनी है, उसके लिए ये काम किया गया। अंसार अब्बासी साहब 3 माह पहले इमरान खान की ऑडियो लीक्स की खबर और मतन का इशारा दे चुके थे। आज जब साइफर लीक पार्ट 2 आया तो अहमद मीर ने अपने चैनल पर साफ कहा कि इसका तीसरा हिस्सा भी आएगा। उन्होंने इसके मतन की तरफ इशारा भी किया और बताया कि तब पता चलेगा कि शाह महमूद कुरैशी खामोश रहे, मगर असद उमर ने खान साहब को समझाने की अपनी सी कोशिश की, और यही उसमें नज़र आता है। एक चैनल पर सना बुच्चा भी यही कह रही थी कि हमें मालूम है कि तीसरा पार्ट भी आएगा। सवाल ये है कि इन एंकर्स को कैसे मालूम हुआ कि तीसरा पार्ट भी आएगा। हामिद मीर साहब के बयान से तो साफ लगा जैसे उन्होंने तीसरा पार्ट पहले से सुन रखा है। अगर ऐसा है तो वो कौन है जिसने उन्हें ये सब सुनाया? कोई खुफिया हैकर तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप देखिए कि हैकर और उसकी तहकीकात और कमेटी बनाई जा रही है, लेकिन ये सहाफ़ी ये कतन आपको असलियत या हकीकत नहीं बताएंगे, क्योंकि ये मिले हुए हैं। ये कभी नहीं ये बताएंगे कि तहकीकात की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पहले पता था ये फ़लाँ का काम है। लेकिन आज वो इस साजिश में चूँकि शरीक हैं, इस वजह से आपको राज खोल के नहीं बताएंगे। और कभी बाद में कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी जहाँ उनके अपने मफादात के ऊपर कोई हरफ आया या ज़क आया, तो फिर वो डेफिनेटली आपको ये किस्सा खोल के सुना देंगे। बहरहाल इसे क्या पड़ी है, यानी हैकर की बात कर रहे हैं कि हैकर को क्या पड़ी है कि अपनी ही एक्सक्लूसिव 100 ऑडियोज़ किसी को सुनाए और अपनी शनाख्त भी ख़तरे में डाले। ये ज़ाहिर है कि इन लोगों का काम है जिनके पास इख्तियार और क़ुव्वत हैं, और वो ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करते रहते हैं। अब इस सारे खेल में कसूरवार कौन है? लीक्स असलन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये जिस किसी ने टेप किए उसने कवानीन की खिलाफ वर्जी की,
بلکہ قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس سلسلے میں یہ ثابت ہو گیا کہ جن محکموں اور لوگوں کا کام وزیر اعظم ہاؤس کو محفوظ بنانا تھا وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ ایسی اہم ترین جگہوں کو ہر روز چیک اور کلیئر کیا جاتا ہے، اس لیے اور کچھ ہو نہ ہو ان اہلکاروں کے خلاف تو کارروائی ہونی ہی چاہیے جن کی ذمہ داری پرائم منسٹر ہاؤس کو کلیئر کرنا تھی۔ تصور کریں کہ وزیر اعظم ہاؤس جہاں اہم ترین میٹنگز ہوتی ہیں وہاں کی آڈیوز اگر بھارت، اسرائیل، امریکہ یا دیگر ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو مل جائیں تو ہماری پالیسیوں، ہمارے کلاسیفائڈ رازوں اور اندرونی معاملات کا کیا رہ جائے گا؟ ہیکر والی بات اس لیے بھی غلط ہے کہ ہیکر تو وہ مواد ہیک کرتا ہے جو کسی نے خفیہ طور پر کہیں محفوظ کر کے رکھا ہو۔ وزیر اعظم ہاؤس میں تو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ مواد کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اصل سوال تو یہ ہے کہ کس نے یہ ریکارڈنگ کی اور وہ کیوں انہیں لیک کر رہا ہے۔ یہی وہ میں نے آگے کہا پہلے کہ بنیادی طور پہ مقصد ہے، ایک سازش ہے عمران خان کے خلاف، جہاں یہ مقصد ہے کہ یہ کہا جائے کہ رجیم چینج جو ہے وہ کسی سازش کا حصہ نہیں، نتیجہ نہیں، پہلی بات۔ دوسری یہ کہ جو خرید و فروخت کی جا رہی تھی اس کی پارلیمنٹ کے ممبرز وغیرہ کی، وہ خرید و فروخت جو بھی ہوئی وہ تو ایسے ہی ہے کیونکہ عمران خان بھی یہ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ سارا وہ جو بیانیہ عمران خان کا جس کی بنیاد پہ یہ آج عمران خان اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کو نگیٹ کرنا، اس کو ختم کرنا مقصود تھا، لہذا یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ پرنسپل سیکرٹری کا کردار دونوں طرح کی آڈیوز یعنی شہباز شریف اور ڈاکٹر توقیر شاہ وغیرہ اور عمران خان، اعظم خان وغیرہ میں سب سے منفی اور قابل اعتراض کردار پرنسپل سیکرٹری کا نظر آیا۔ سائفر پارٹ 1 اور 2 میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان دراصل عمران خان یا تحریک انصاف کے ایک سیاسی کارکن اور پولیٹیکل اسسٹنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ صرف عمران خان کے سیاسی فائدے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن نہ صرف توڑنے بلکہ ان میں لوپ ہول نکالنے اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے خواہاں ہیں، صرف اس لیے کہ بڑا صاحب یعنی وزیر اعظم خوش ہو جائے۔ یہ نہایت افسوسناک کم و بیش یہی کردار ڈاکٹر توقیر شاہ کا بھی ہے۔ وہ آل شریف کے ساتھ طویل عرصے سے ہیں، پہلے پنجاب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے ساتھ تھے، مختلف ادوار میں وہ ان کے ساتھ رہے، اب مرکز میں وزیر اعظم کے ساتھ آ گئے۔ ماڈل ٹاؤن سانحہ میں بھی ڈاکٹر توقیر شاہ کی طرف انگلی اٹھائی گئی تھی، اسی لیے اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد انہیں خاصے عرصے کے لیے باہر کسی پوسٹ پر بھیج دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر توقیر شاہ کو چاہیے تھا کہ وہ مریم نواز کو اپنے طور پر صاف جواب دے دیتے۔ مریم نواز کے داماد کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے گرڈ اسٹیشن کی منظوری دلوانا پرنسپل سیکرٹری کا کام نہیں تھا۔ اسے نمبر ٹانکنے کے لیے ایسا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح ایک بے قاعدہ کام کو نہ کرنے کی اصل وجہ توقیر شاہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ کابینہ میں آئے گا اس لیے شور مچے گا، یعنی اگر کابینہ یا ای سی سی میں آنے والا معاملہ نہ ہوتا تو پھر یہ بے قاعدگی کا کام بھی کر دیا جاتا۔ یہ ہمارے بیوروکریٹس کے مائنڈ سیٹ ہیں۔ سائفر پارٹ 1 میں اعظم خان نہایت دیدہ دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ منٹس بنانا تو میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی مرضی کے منٹس بنا لوں گا، یعنی اپنی مرضی سے وہ من پسند رخ دے دوں گا جو عمران خان کو چاہیے، جو عمران خان چاہتے ہیں۔ کیا یہ پرنسپل سیکرٹری کے کرنے کا کام ہے؟ اعظم خان ایک سرکاری ملازم ہیں، سینئر بیوروکریٹ ہیں، سرکار سے انہیں بہت معقول معاوضہ ملتا ہے اور دیگر سہولتیں ملتی ہیں۔ وہ سرکار سے پینشن بھی لیں گے۔ انہیں بطور سول سرونٹ پروفیشنل رویہ اپنانا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے وہ تحریک انصاف کے پارٹی عہدے دار لگ رہے ہیں، وہ بھی نچلی سطح کے، جو ہر حال میں اپنے صاحب کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پرنسپل سیکرٹری کے حوالے سے جو طریقہ کار چل رہا ہے
اسے بدلنا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کا ایک ٹینیور مقرر کر دیا جائے 1 سال یا 2 سال کا، اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ کسی سیاسی شخصیت کے خانوادے کا ایجنٹ نہ بن جائے۔ پرنسپل سیکرٹری کے انتخاب میں وزیر اعظم کا صوابدیدی اختیار بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک خاص معیار اور اسی حساب سے فہرست ہو جس میں ترتیب بار آنے والے لوگ پرنسپل سیکرٹری ہوں، وزیر اعظم انہی سے کام چلائے۔ یہ ایک اچھی تجویز ہے کہ آپ اپنا کوئی چہیتا لے آتے ہیں، وہ آپ کے ہر جائز ناجائز کام کو کرنا شروع کر دیتا، جبکہ جو پرنسپل سیکرٹری ہے یہ بیوروکریٹ ہے، قوانین کو جانتے ہیں، ہر چیز ان کو پتہ ہوتی ہے۔ سو ان کو بجائے اس کے کہ وہ ان کے کالے کرتوتوں میں رستہ نکال کے دے، وہ منع کرے کہ دیکھیں یہ کام غلط ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، میں اس کا حصہ نہیں بنتا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ان کو ان کے سارے ان جعلی کاموں میں مدد دینے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی حل نکال کے اپنی کاریگری دکھاتے ہیں، اور پھر ان کے منظور نظر بن کے تو ایسی پوسٹوں پہ سالہ سال بیٹھے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ پھر وہ خود بھی اپنے لیے کرپشن کرتے ہیں، مال بناتے ہیں۔ ان سے پہلے فواد حسن فواد بھی یہاں پہ نواز شریف کے وقت میں رہ چکے ہیں، ان پہ بڑے الزامات ہیں کہ انہوں نے کئی ارب روپے کی جائیدادیں یہاں بنائی ہیں، وہ پلازا سنا کے بیچ بھی دیا، انہوں نے کئی بلین کا، 9 ارب کا کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب ایک عام بیوروکریٹ کی جیب میں 9 ارب یا 10 ارب روپیہ ہونا وہ ڈیفینیٹلی تنخواہ سے تو نہیں آتا۔ تو یہاں پہ یہ ایک تجویز ہے کہ اس کو ٹینیور بھی مقرر کیا جائے، اور ایک کرائٹیریا، ایک ایسا مقرر کیا جائے نظام جس کے تحت آپ سلیکشن کریں اور ایک آدمی پوسٹ کر دیں۔ اس میں ہرگز یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ایک آپ نے پرنسپل سیکرٹری رکھا اور وہ اگلے 10 سال آپ کے ساتھ چلتا رہا جہاں جہاں آپ جائیں۔ یہ طریقہ کار ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکمرانوں کے تضادات، ایک اور اہم حکمرانوں کے جو تضادات ہیں اس میں ایک اور اہم چیز نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے سیاستدانوں اور لیڈروں کا دوگلا رویہ۔ شہباز شریف اور مریم نواز شریف کی گفتگو میں مریم نواز کے تضادات صاف نظر آ رہے ہیں۔ وہ جلسوں میں پٹرول کی قیمت بڑھانے کے خلاف تقریریں کرتی ہیں، ٹویٹ اور بیانات بھی تند و تیز دیتی تھیں، اور علیحدگی میں شہباز شریف کو پٹرول کی قیمت بڑھانے کا مشورہ دے رہی ہیں۔ اس سے زیادہ تضاد اور دوگلا پن اور ہو کیا سکتا ہے؟ شہباز شریف بھی توقیر شاہ سے گفتگو میں مریم نواز کے حوالے سے دبے دبے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں یا تو توقیر شاہ میں کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ایک صریحاً غلط فرمائش پر مریم نواز شریف کو منع کر سکیں۔ آخر میں توقیر شاہ نے یہ راہ نکالی کہ اسحاق ڈار پہ ذمہ داری ڈال دی جائے، پہلے بھی وہ ہوشیاری سے اسی طرح کے کام کر چکے ہیں، لہٰذا یہ معاملہ بھی وہ نپٹا لیں گے۔ یہ حکمرانوں کی کمزوری اور مریم نواز جیسے غیر منتخب کردار کی قوت ظاہر کر رہا ہے۔ عمران خان کی ان آڈیوز سے یہ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ سائفر والے معاملے کو استعمال کرنا یعنی کھیلنا چاہتے تھے۔ ان کے حامی یہ دلیل دے رہے ہیں کہ وہ کرکٹر ہیں اس لیے کھیلنے والی اصطلاح استعمال کی۔ یہ کمزور بات ہے۔ سائفر لیک پارٹ 2 سے یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان نے اس کارڈ کو اچھے سے استعمال کیا۔ اسد عمر کے اعتراض پر انہوں نے صاف جواب دیا کہ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سفیر نے یہ کوئی خصوصی خط نہیں بھیجا، دراصل اس نے امریکی سفارتکار سے اپنی ملاقات کے نوٹس یا ٹرانسکرپشن اس سائفر میں لکھ کر بھیجی ہے۔ کیا باتیں ہوئیں اور کیا نہیں ہوئیں؟ خان صاحب نے دانستہ اس خط کا نام دیا کہ عوامی سطح پر خط کے لفظ سے کھیلنا آسان ہوگا۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ ان دونوں لیکس کی آڈیو میں خان صاحب مشتعل نہیں ہوئے۔ اگر وہ سمجھتے کہ یہ غیر ملکی سازش ہے، امریکہ ان کی حکومت الٹا رہا ہے، تو انہیں امریکہ پر غصہ ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے غیر جذباتی ہو کر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ سائفر 8 یا 9 مارچ کو آیا، جبکہ یہ نقطہ ان کے ذہن میں تھا کہ اتفاق سے امریکی سفارتکار کی ملاقات 7 مارچ کو ہوئی تھی۔ عمران خان نے اسی سے یہ پوائنٹ بنایا کہ اس ملاقات کے اگلے روز تحریک عدم اعتماد آئی۔ یہ نقطہ بھی واضح ہے کہ خان صاحب اسپیشل سیکرٹ ایکٹ سے اچھی طرح باخبر تھے۔ بار بار کہتے رہے کہ امریکہ کا نام نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے ابتدا میں
خود بھی احتیاط برتی 27 مارچ کو جلسے میں قطعی طور پر کچھ ایسا لیک نہیں کیا جو اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف جاتا ہو۔ ان لیکس کے بعد عمران خان نے یہ موقف اپنایا کہ اچھا ہوا شہباز حکومت نے اسے لیک کیا اور یوں سائفر کا آنا کنفرم ہو گیا۔ یہ بات عجیب و غریب ہے کیونکہ سائفر کا آنا تو کنفرم ہی تھا، البتہ اپوزیشن کی تحریک کے عدم اعتماد کے پیچھے امریکی سازش کے ہونے پر اعتراض اور تحفظات ہیں اداروں کو اور اپوزیشن جماعتوں کو۔ اگر سائفر کا آنا کنفرم نہ ہوتا تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد امریکی حکومت کو احتجاج کیوں کیا گیا تھا؟ ظاہر ہے اس کی وجہ یہی سائفر ہی تھا، ورنہ امریکہ نے کون سا میک ڈونلڈ کے برگر میں جاسوسی کی ڈیوائس لگا کر بھیج دی تھی۔ ان لیکس کو کرنے والا جو بھی ہے اس کا اپنا ایجنڈا ہوگا۔ ہمارے جیسوں کو البتہ یہ سمجھنا چاہیے کہ چیزیں جس طرح دور سے نظر آتی ہیں ویسی ہوتی نہیں، اس لیے ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ سب دیکھنا سوچنا چاہیے۔ طویل تجربے کے بعد یہ سمجھ آیا ہے کہ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، وہ جو دوسروں کو استعمال کرتے ہیں اور وہ جو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو بھائی لوگوں، اگر اتنے سمارٹ نہیں بن سکتے کہ دوسروں کو استعمال کر سکو تو کم از کم ٹیشو پیپر تو نہ بنو۔ آنکھیں کھلی رکھو۔ آڈیو لیکس کا 3 حرفی نچوڑ یہی ہے، آنکھیں کھلی رکھو۔ یعنی آخر میں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ہوش حواس قائم رکھنے چاہیے، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ کیوں کھلی رکھنی چاہیے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ سازش کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ میں اس نقطے سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ سازش نہیں تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ عامر خاکوانی صاحب نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جو اس وقت اور چل رہی تھی۔ ایک تو خرید و فروخت عمل ہے، دوسرا یہاں پہ امریکن ایمبیسی کے لوگ جس طرح مل رہے تھے انہی لوگوں کو، وہ بھی بالکل ایک انہونی چیز تھی، ایک ایسا عمل تھا جو نہ پہلے ہوا نہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بڑا واضح ہے کہ آج اور کل کا فرق۔ جب عمران خان حکمران تھے تو جو بائیڈن نے کال تک نہیں کی، جیسے ہی حکومت بدلی اور وارے نیارے سب اچھا ہو گیا۔ ابھی تو ان لوگوں نے ان کی پوری طرح خدمت نہیں کی تھی، لیکن خدمت کے وعدے ہوں گے جس کی وجہ سے بلاول کو، جو کہ کل کا بچہ ہے، اس کی پذیرائی شروع ہو گئی، اس کو بڑا وہاں پہ امریکہ میں اس کی دیکھ بھال بھی کی جا رہی تھی۔ اینٹنی بلنکن اس سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تصویریں اکٹھے کھنچوائی گئیں۔ اسی طرح شہباز شریف کی، شہباز شریف جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے اتنے الزامات ہوں، عام حالات میں تو وہ امریکی صدر کے وائٹ ہاؤس کے باہر سے نہیں گزر سکتا کہ ایک کا ریکارڈ، کرمنل ریکارڈ ایک کے ساتھ چپکا ہوا ہے، لیکن وہاں تصویریں اتر رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو وہ ظاہر ہے کہ کہیں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اور یہ مورے استعمال ہوئے۔ تو اس وجہ سے میں اس تحریر سے اس حد تک اختلاف کرتا ہوں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے ایک حکمت عملی عوام کو بتانے کے لیے طے کرنی تھی۔ وہ کس طرح کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ حکمت عملی طے کی اس لیے سازش نہیں تھی، یہ غلط ہے۔ یہ میں اس پہ تسلیم نہیں کرتا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست جتنے بھی ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں وہ بھی اس چیز پہ غور کریں اور اپنے کمنٹس لکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔